नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह यूनस का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। इस सूरह का नाम महज अलामत के तौर पर आयत 98 से लिया गया है और सूरह का मौजू हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं है। नफ्स मज़मून से इसकी तायीद होती है कि ये पूरी सूरह मक्का में नाजिल हुई है। बाज़ लोगों का गुमान है कि इसकी बाज़ आयतें मदनी दौर की हैं। ये मुख्तलिफ मौक़े और तकरीरों का मजमूआ नहीं है बल्कि शुरू से आखिर तक एक ही मरबूत तकरीर है। इस सूरह का मरकज़ी ख्याल दूसरी आयत से वाज़ेह हो रहा है। अहले ईमान को बिशारत पहुँचा दो कि उनके रब के पास उनके लिए बड़ा मर्तबा है। आयत 1 ता 2 में कुरैश के इजहार ख्याल पर अफसोस किया गया है कि ये पुर हिकमत किताब की आयात हैं जो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक शख्स पर उतारी हैं। हक़ तो ये था कि इस किताब की कदर करते और मुनकरीन को उनके अंजाम बद से आगाह किया जाए और मोमिनीन को अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा बुलंद की बिशारत देने वाली है। लेकिन मुनकरीन पर यह बात शाक गुजर रही है कि इन्हीं में से एक आदमी पैगंबर बनकर आया, चुनाचे वो उसे जादूगर करार देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। आयत 3 ता 4 में अल्लाह ताला ही सबका रब है, उसी ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया है और वही तमाम इंतज़ाम का चलाने वाला है। उसके यहाँ किसी की सिफारिश की गुंजाइश नहीं, सब उसी की तरफ लौटेंगे और वो ईमान लाने वाले और अमले सौले करने वालों को अदल के साथ भरपूर सिला देगा, जबकि कुफार के लिए दोज़ख का अजाब तैयार है। आयत 5 ता 10 में आफाक की सदाकत कि ये दुनिया खेल तमाशा नहीं है। जो गौर करने वाले हैं वो इस हकीकत पर ईमान रखते हैं कि इनके बाद एक और अदल ज़ुहूर में आने वाला है, मगर वही लोग जो कि इस हकीकत से गाफिल हैं वो अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर नहीं करते और इसी दुनिया की दिलचस्पियों में मगन हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। चुनाचा अल्लाह ताला ईमान वालों को ईमान की दौलत की वजह से नेमत के बागों में दाखिल फरमाएंगे। आयत 11 ता 12 में अल्लाह ताला सरकश लोगों को इस बात पर मोहलत देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो रहमत करने में तो जल्दी करता है लेकिन कहर करने में जल्दी नहीं करता। अगर वो रहमत की तरह कहर करने में भी जल्दी करने वाला होता तो इन सरकशों का नामो निशान कब का मिट चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से वो लोग ऐसे मौके पर अपनी सरकशी में पूरी तरह भटक लेते हैं और इन लोगों की ये अकड़ उनके कम ज़रफ़ होने का सबूत है। अगर अल्लाह ताला इन्हें थोड़ी सी ढील दे दे तो इन्हें ऐसे मालूम होता है कि वो कभी अल्लाह ताला की पकड़ में ना आ पाएंगे। आयत 13 ता 14 में पिछली कौमों और उनके रसूलों का हवाला कि आखिर ये लोग उनके हालात से सबक हासिल क्यों नहीं कर लेते। अल्लाह ताला ने इन्हीं की जगह मौजूदा कौमों को दी और वो भी इसलिए कि देखें कि कैसा अमल करते हैं। आयत 15 ता 19 में तौहीद बेज़ारों और कुरैश को ये मुतालबा कि अगर हमको सुनाना है तो इस कुरान के सिवा कोई और कुरान लाओ या कम अज़ कम इसमें कोई ऐसी तरमीम करो कि हम इसे गवारा कर सकें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसका जवाब कि मैं तो तुम्हारे सामने अल्लाह की वही पेश करता हूँ, मुझे इसमें किसी तब्दीली या तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा बसर कर चुका हूँ। इस दौरान मैंने कोई दावा नहीं किया था। अब अगर तुम्हारे सामने कोई दावा किया है तो अपनी ख्वाहिश से नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की है। अगर खुदा का हुक्म ना होता तो मैं इसे पेश ना करता। साथ ही उनको तौहीद बेज़ारों पर यह तंबीह की गई है कि ये इन चीज़ों की परस्तिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये चीज़ें खुदा के हुजूर इनके लिए सिफारिश करती हैं।
حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ان کے ذہن کے مفروضات ہیں۔ آیت 20 تا 23 میں کفار قریش کی طرف سے عذاب نشانی کا مطالبہ کہ اس کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ نشانی دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی نشانی ظاہر ہوگی یا نہیں، اور اگر ہوگی تو کب ہوگی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے بزدل ہونے کا یہ حال ہے کہ جب خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے تو خدا خدا پکارتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اگر میری اس آفت سے جان بخشی ہو جائے تو آئندہ زندگی میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بن کر گزاروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں تو وہ پھر بغاوت اور نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ آیت 24 تا 27 میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کہ کفار کو جو اقتدار حاصل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں رکھنا کہاں سے آئے گا، حالانکہ آئے دن اس دنیا میں وہ مشاہدات کرتے رہتے ہیں کہ بارش اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، زمینیں لہلا اٹھتی ہیں، باغ اور کھیت سب سرسبز ہو جاتے ہیں۔ زمینوں اور پھلوں کے مالک یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھلا اب ہمیں اس سے کون محروم کرے گا، لیکن آنن فانن خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے اور سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ چنانچہ سلامتی کا گھر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی راہ میں صرف وہی لوگ نکلتے ہیں جو کہ صاحب توفیق ہیں اور جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور ان کے چہروں کا یہ حال ہوگا کہ گویا مرجھا چکے ہیں۔ آیت 28 تا 36 میں بتایا گیا ہے کفار جن کو اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہیں، آخرت میں ان کے اور ان کے خداؤں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ معبود حقیقی اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اب ہمیں کچھ خبر نہیں کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے۔ اس دن ہر شخص کو صرف اپنے عمل کی حساب دینا ہوگا اور اپنی پیشی خدائے حقیقی کے سامنے کرنا ہوگی۔ کفار سے مطالبہ کہ جب تم خالق، رزاق، مالک اور زندگی اور موت کا اختیار خدا کو مانتے ہو تو اسی کو خدا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سری گمراہی ہے۔ آخر اس دنیا کی خلق اور تدبیر اور رہنمائی میں تمہاری مرضی کے خداؤں کا کیا دخل ہے؟ حق کی بنا پر تم ان کو خدا کی حقوق میں شریک بنا بیٹھے ہو۔ یہ تمام جاہلانہ باتیں ہیں جو کہ حق کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ آیت 37 to 44 میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، اس کی پیشگوئی پچھلے صحیفوں میں ہو چکی ہے اور انہی اشعارات کی تفصیل دی گئی ہے۔ ان کے خدائی کلام ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جس کو تم جھوٹ بوٹ خدا کی طرف سے منسوب کر رہے ہو، تو ان سے کہو کہ یہ اس کے مانند کوئی ایک ہی آیت بنا کر لائیں، اور اس کام میں اگر وہ اپنے معبودوں کی مدد بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اندھے بہرے بن چکے ہیں تو وہ نہ تمہاری بات سنیں گے نہ ہی تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ آیات 45 to 58 میں بتایا گیا ہے کہ جس روزے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اور جس کے لیے لوگ جلدی مچا رہے ہیں، جب وہ آئے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ زندگی کی مہلت ایک ساعت سے کم نہیں تھی۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ان کو دکھا دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو یہ عذاب دکھایا جائے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ لازماً ہو جایا کرتا ہے۔ آیات 59 to 70 میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بے دلیل خدا کے سفارشی بنا رکھے ہیں، کیا ان کو خدا سے نا انصافی کا اندیشہ ہے؟ خدا تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، البتہ لوگ ناشکری کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسری
نسبت سے حلال اور حرام ٹھہرا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی کہ خدا ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے اور یہ اللہ کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بشارت ہے اور خدا کے فیصلے اٹل ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں اور وہ اپنا ہی برا کر رہے ہیں، شب و روز اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آیات 71 to 93 میں بتایا گیا ہے کہ طریق کی شہادت حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر قوموں کی سرگزشت بتائی گئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح کے حالات تمہیں پیش آ رہے ہیں تم سے پہلے انبیاء کو بھی پیش آئے تھے، اب تمہیں پیش آ رہے ہیں۔ اگر تم نے صبر اور توکل کی وہی راہ اختیار کی جو کہ پہلے نبیوں نے کی تھی اور جمے رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہیں سرخرو کرے گا، اور تمہارے مخالفین کا وہی حشر ہوگا جو نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کا ہوا تھا۔ آیات 94 to 103 میں بتایا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مسلمانوں کو یہ تلقین کہ مخالفوں کی جیت تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک میں نہ ڈال دے جو تم پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ بالکل حق کتاب ہے، اور وہ لوگ جو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لیں۔ کوئی بھی قوم جب خدا کے قانون کی زد میں آ جاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا۔ صرف قوم یونس ایسی قوم تھی جو کہ لاب زاہی کی زد میں آنے میں بال بچ گئی تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل سے کام لے کر ایمان کی راہ اختیار کر لیں اور عذاب کی نشانیوں سے مجبور ہو کر ایمان لے کر نہ آئیں۔ آیات 104 to 109 میں بتایا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مخالفین کے سامنے ایک فیصلہ کن اعلان کہ اگر تمہیں اب بھی میرے دین پر شک ہے تو سن لو کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان کو نہیں پوچھتا، میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پر اور یقین پر جمے رہیں، حق آ چکا ہے، اگر کوئی اسے مان لے تو وہ فائدے میں رہے گا، وگرنہ اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔